बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रुक्न शरई लिल जरीमा यानी अरकानुल जरीमा की जो पहली किस्म है, इसके मुकम्मल हो जाने के बाद अब ये दूसरी किस्म है अर्रुक्नुल मादी लिल जरीमा। मतलब कि शरी का मतलब तो हमने देख लिया कि शरीयत उस जुर्म के बारे में कि क्या अहकामात हैं शरीयत के, और मतलब उसकी दलील शरअ में मौजूद है या नहीं है, वगैरह वगैरह। और मादा यानी इसका मतलब मटेरियल, यानी उसकी जो मटेरियलिस्टिक शराइत हैं, अरकान है, वो क्या हो सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि इजाबिया भी सलबिया भी। यानी इजाबिया का मतलब इत्यानुल फ़िअलिल मनहियान, कि जिस फेल से मना किया गया था वो करना, जैसे कि कत्ल करने से, जिना से, चोरी से, शराब पीने से। हुदूद में जो मेजर पार्ट्स होता है, बल्कि वो सारे का सारा वो यही होता है कि इजाबिया। और सलबिया का मतलब है कि जो शरन कानूनन आपकी जिम्मेदारी थी वो काम आपने नहीं किया, तो सलबिया यानी ओमिशन, जैसे कि गवाही देना किसी मजलूम के हक में और आपके अलावा कोई और गवाह वहां पे मौजूद नहीं है, तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसा काम नहीं करते। तो ये है कि यानी दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी, इजाबिया भी और सलबिया भी। इसके बाद अब यहाँ पे एक है कि कहते हैं कि मादी तौर पे यानी मटेरियलिस्टिक तौर पे जो जुर्म है वो तीन मराहिल से गुजरता है। एक तो होता है कि तफकीर व तस्मीम, यानी अल जरीमतु तमुर्रु बिल मराहिल, जरीमा कई मराहिल से गुजरता है। पहला यह है कि तफकीर व तस्मीम, तफकीर का मतलब सोचना, गौर व फिक्र करना वगैरह। और तस्मीम का मतलब ये सम्मा युसम्मिमु तस्मीमन से है कि आगे किसी काम को इरादा करना, अज़म करना। तो इस पे कहते हैं कि इस पे कोई सजा नहीं हो सकती, इसलिए कि ये तो इंसान के अपने ताई एक चीज है ना। तो काजी है, उसको पता भी नहीं चल सकता कि कोई बंदा सोच क्या रहा है। तो यानी जुर्म की इब्तिदा जो है वो तो एक जहन बनाने से, सोचने से ही हो सकती है। लेकिन इस पे सजा का दारोमदार नहीं होता कि ला उक़ूबत अलैहि लिअन्न अल काज़ी ला यस्ततिउ अन यअलम माज़ा युफ़क्किर। काजी को पता नहीं चल सकता वो क्या सोच रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि वाली अन्नहु लम युखालिफ हक़ अहदिन, उसने किसी के हक के मुखालफत भी नहीं की। यानी सोच लेने से तो किसी का कोई हक डिस्टर्ब नहीं ना होता। तो इसलिए कि इज़ तफकीरु लैसा हुआ मुखालफतुल हुकूक, कि सोचना ये किसी के हुकूक की मुखालफत नहीं होती, यानी उसके हुकूक के अंदर दस्तंदाजी नहीं हो सकती। फला इकाबा अला तफकीर व तस्मीम, तो लिहाजा सोचने पे, गौर व फिक्र करने पे, जुर्म का जहन बनाने पे, और अगर कोई बंदा यहीं पे स्टॉप हो जाता है तो फिर उसके कोई जुर्म नहीं है। आगे यहाँ पे एक ज़िम्नन बहस की जाती है। कहते हैं कि नेक अमाल में तो अच्छी नीयत की अहमियत होती है, कि मसलन अगर कोई नमाज के लिए जा रहा है तो वो कहता है कि मैं घर से वजू करके जाऊं, कि वो एक मस्जिद में वजू करूंगा तो उसमें सारे लोगों का पैसा शामिल होता है, तो मैं खुद अपनी तरफ से, यानी मैं वहां पे बोझ नहीं डालना चाहता, मैं घर से वजू करके जाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसमें एक उसकी नेक अमल के लिए वो जा रहा है और अच्छी नीयत का उसको एतबार होगा। लेकिन कहते हैं कि बुरे अमाल, कोई फेल बुरा करना आपका, और उसमें आप कहना कि यार मैं कोई अच्छी नीयत का पहलू ढूंढ लेता हूँ, तो इसका कोई एतबार नहीं होता। यानी आमाले बद में अच्छी नीयत का एतबार नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है यार कि अल्लाह ना करे मैं तो इस खातून के साथ इसलिए जिना कर रहा हूँ कि अगर इसके साथ मैं जिना ना करता तो इसको तो कोई, इसके साथ गैंग रेप हो जाता, इसको 10 लोग और उठा के ले जाते। तो यानी इसमें आपका उसको बचाना तो आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन ये क्या कि जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चलो, यानी मैं तो एक हूँ और वो 10 लोग आके इस पे जुल्म करेंगे, वगैरह वगैरह, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह ये एक मिसाल इसकी ये हो सकती है कि अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो वो बदनजरी करता है, यानी गलत नजर के साथ खवातीन को, जो उधर से बच्चियां गुजर रही हैं, उनको देखता है, और नीयत ये कहता है यार कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि देखें अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कितना हुस्न पैदा किया है, तो इसका कोई एतबार नहीं है, वो गुनाह गुनाह ही रहता है। यानी अच्छी नीयत के आ जाने से जो इंसान अपने तय करने की कोशिश करे, तो वो अगर फेल बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक बहस होती है कि देखें जो हमारे पास 295 सी का कानून है कि तौहीने रिसालत का,
اس میں اب عام طور پہ جو بھی قانون ہوتا ہے، مطلب جو بھی جرم ہوتا ہے، کرائم ہوتا ہے، اس کے لیے منظریہ بھی شرط ہوتی ہے۔ ابتدا منظریہ سے ہوگی، اس کے بعد ایکٹس ریہ ہوگا، کہ یعنی اس کی واقعتاً وہ جرم کرنے کی نیت بھی تھی یا نہیں تھی، اور بعد میں پھر وہ اس کا نفاذ ہوا، کانسٹیٹیوٹ ہوا یا نہیں ہوا، وہ دیکھا جائے گا۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ کوئی کام دو طرح سے ہو سکتا ہے، اس کو یا میلافائڈ بونافائڈ ہم کہہ دیتے ہیں، کہ بیڈ فیتھ میں اور گڈ فیتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو 295 سی کا قانون ہے، ایک تو یہ کہ ہر ایک پہ اپلیکیبل ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، یہ پاکستان کا جو بھی شہری ہے، اور اس میں یعنی بونا فائڈ کا، گڈ فیتھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک مسجد میں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں اور جمعے کے لیے، اور وہ سیرت بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات بیان کر دیتے ہیں کہ جو توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ قانون اس بیان کرنے والے پہ بھی اپلیکیبل ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے پاکستانی قانون کے لحاظ سے، کہ اس میں مینز ریا کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ گویا کہ یعنی گڈ فیتھ میں اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے تو یہ گڈ فیتھ میں کیا، باقی میرے سے غلطی ہوگی، تو یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کی یعنی قانون نے پہلے سے لوگوں کو خبردار کیا ہوا ہے کہ اس بارے میں آپ نے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، کہ اس میں ہم گڈ فیتھ کا اعتبار نہیں کرتے۔ مطلب یہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایکسیپشن ہے، ویسے تو منظریہ ہوگا تو پھر ہی کرائم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں منظریہ کے بغیر بھی سزا اتنی ہی ہے، نیت اچھی ہو تو، اور پھر مسلمان غیر مسلم سب کو سزا ہوگی۔ کوئی عالم سیرت النبی بیان کر رہا تھا تو الفاظ توہین کے ہو گئے تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ یعنی اس کے لیے نیت ضروری ہو، یہ نیت ضروری ہونا یہ نہیں ہے۔ گڈ فیتھ میں بھی توہین ہوئی تو پھر بھی اس کی سزا ہوگی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سٹرکٹ لائبلٹی کا کیس ہے، جیسے ہم ٹارٹ میں پڑھتے ہیں نا کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگرچہ اس کی نیت نہیں ہوتی ایسا کرنے کی، لیکن اس کو سٹرکٹ لائبلٹی کے تحت ہم یعنی اس کو سزا دی جاتی ہے، یا اس کو کمپنسیشن دینا ہوتی ہے جو وکٹم کے لیے۔ تو لہذا اس کو بھی سٹرکٹ لائبلٹی میں ڈال کے دیکھا جائے گا اس کیس کو۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا عام طور پہ تو شریعت کا بھی یہی مزاج ہے کہ جو بھی جرم ہوگا اس کے لیے مینز ریا کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں قتل خطا میں یہی ہوتا ہے نا، کہ اب اس کی نیت نہیں تھی قتل کرنے کی، قتل کرنے کے باوجود شریعت نے اس کو یہ کمپنسیشن دی ہے کہ بابا آپ نے چونکہ غلطی سے ہو گیا تو لہٰذا دیت تو دینی پڑے گی، نقصان ہوا ہے، لیکن یہ کہ قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ ایک بندے نے غلطی سے ایسے الفاظ ادا کر دیے تو پھر بھی اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ شریعت میں اس کا جواز مل سکتا ہے ہمیں یا نہیں؟ تو اس میں یعنی بعض علماء کی رائے کے مطابق، جیسا کہ پاکستان کا قانون ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ، ان کے مطابق یعنی اس کو سٹرکٹ لائبلٹی میں ڈال کے یہ بنایا گیا، اور اس کی وہ بھی مطلب مل جاتی ہے کہ بعض لوگ تو اس پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کعب بن اشرف وغیرہ جو یہودی تھے، جو گستاخی وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کو قتل کروایا، تو یہ تو خبر واحد ہے، تو لہٰذا خبر واحد سے تو اتنے بڑے قوانین ثابت نہیں ہو جاتے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، صرف خبر واحد سے ہم نے نہیں ثابت کیا، قرآن مجید سے بھی اس کی اصل ملتی ہے۔ وہ دیکھیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کمروں کے باہر سے ہی اللہ کے نبی کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا محمد یا محمد۔ تو اب یہ ایک کوئی مطلب اچھا طریقہ نہیں ہے بلانے کا کسی بڑے کو۔ تو حالانکہ اب انہوں نے گڈ فیتھ میں کیا تھا، وہ اس سے العیاذ باللہ کوئی گستاخی نہیں چاہ رہے تھے، کوئی اہانت مقصود نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مطلب ان کی توبیخ کی، اور ان کو کہا کہ اب نبی سے اونچی اپنی آوازیں نہ کرو، اور آگے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بالکل، یعنی کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں حالانکہ گڈ فیتھ میں تھا، تو اس کے باوجود جو حبط اعمال ہے اس کا حکم قرآن مجید لگا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال یہ جو سٹرکٹ لائبلٹی میں جیسی دوسری چیزیں قانون ڈال سکتا ہے، تو اس کو توہین رسالت والے کو بھی اگر اس میں ڈالا ہے تو یہ ایسا کوئی مخالفت نہیں ہے قانون کی، نظام کی اور شریعت کی۔
اور یہ تو ہو گیا کہ دیکھیں تفکیر و تسمیم کی بحث میں یہ بھی آ گیا نا کہ 295 سی میں اب وہ نیت کا تفکیر و تسمیم والا عنصر مس ہوتا ہے، عمل ہو جاتا ہے، پھر بھی اس پہ سزا ہوتی ہے، لیکن جنرل جو ہے، جو پہلا حصہ ہے کہ تفکیر پہ تصمیم پہ صرف کوئی سزا نہیں ہوتی، سزا نفاذ پہ ہی ہوتی ہے۔ تو آگے اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ تفکیر و تصمیم کے بعد تحذیر کا، تحذیر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے نکلا ہے کہ انٹینشن جو آپ نے ارادہ کیا تھا، سوچا تھا، تفکیر تھا، اس کو ایکشن میں لا رہے ہو ابھی، مطلب لایا نہیں ہے پوری طرح، عمل نہیں کیا، لیکن اس کی تیاری عملاً شروع کر دی ہے۔ گویا کہ جو ذہن میں سوچا تھا، دل میں جو بات آئی تھی، اس سے آگے بڑھ کے جرم کے نفاذ سے پہلے پہلے یہ ایک درمیانی درجہ ہے کہ اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مثلا آپ نے ذہن بنایا تھا، اللہ نہ کرے کہ میں G11 میں جا کے کسی بندے کو قتل کروں گا، اور اس کے لیے آپ G11 چلے بھی گئے اور آپ نے پسٹل بھی منگوا لیا، ٹھیک ہے، تو اب لیکن ابھی تک وہ پسٹل چلا کے اس بندے کو قتل نہیں کیا، تو سوال یہ کہ جو تحذیر ہے کہ آپ G11 چلے گئے ہیں مارنے کے لیے، اس بندے کی دکان تھی G11 میں اور آپ نے پسٹل بھی منگوا لیا، تو کیا اس پہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں یعنی اس کو تحذیر کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استعداد النفس للقتل، کہ پہلا صرف نیت میں تھا اور اب قتل کی تیاری آپ نے اپنے عمل سے شروع کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پہ سزا ہے یا نہیں ہے، تو حل تحذیر و عقاب علیہ عملہ، تو کہتے ہیں کہ حاذا یحتاج التفصیل، کہ یہ تفصیل اس میں ضرورت ہے۔ اگر تحذیر میں آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جو جس کی اجازت قانون نہیں دیتا، تو پھر آپ کو اس کی اجازت کی خلاف ورزی کی سزا ملے گی۔ مثلاً قانون آپ کو بغیر لائسنس کے پسٹل رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا، آپ نے پسٹل لے کے گئے اور پبلک پلیس پہ گئے، تو اب اس کی جو سزا بنتی ہے نا، قتل کرنے کا تو آپ کو ابھی تک موقع نہیں ملا، وہ سزا آپ کو ملے گی، یعنی جو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا ہے وہ ملے گی، اس پبلک پلیس پہ لے کے آنا وغیرہ اس کی جو سزا ہے وہ ملے گی۔ تو لیکن قتل ابھی ہوا نہیں، نافذ نہیں ہوا، تو نافذ ہونے کی سزا بھی پھر نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے تعزیر کے ضمن میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو قانون جس سے منع نہیں کرتا، جس کی سزا قانون نے متعین نہیں کی، تو پھر سزا بھی نہیں ملے گی۔ حسن G11 میں جا کے قتل کرنا تو برا ہے، اور قتل ابھی آپ نے نہیں کیا، G11 چلے جانا اس کا تو کوئی سزا نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یا اگر آپ اسلحہ آپ کے پاس ہے لیکن لائسنس ہولڈر ہیں آپ، تو پھر بھی آپ کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے جو استعداد ہے اس میں قانون کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ اور آگے آخری مرحلہ اس کا ہوتا ہے کہ تنفیذ، تنفیذ کے واقعتاً جرم کو نافذ کر دینا۔ پھر اس کے پھر دو تقسیم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ شروع کرنا جرم کو، ایک ہوتا ہے مکمل نافذ کر دینا۔ تو ضابطہ یہی ہے کہ پچھلی جتنی بھی قسمیں گزری ہیں کہ تفکیر و تسمیم ہے، آگے تعزیر ہے، اور تنفیذ، یعنی جب مکمل جرم نافذ ہو جائے گا اس کی جو سزا ہے پھر ہی ملے گی۔ اب آپ نے شروع کیا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ شروع کرنے میں یعنی آپ نے کتنا جرم کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر گئے تھے چوری کرنے کے لیے، تو آپ نے گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھر والوں کو جاگ آ گئی، آپ چوری کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا، بھاگ گئے۔ اب ظاہرہ چوری کی سزا تو تب ملتی جب آپ چوری کرتے، گویا کہ جرم نافذ نہیں ہوا، لیکن اس کی تحذیر میں تنفیذ شروع کر دی تھی آپ نے۔ تو ٹریس پاس جو آپ نے کیا ہے، یعنی غیر قانونی طور پہ کسی کی چار دیواری کو میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کی آپ کو سزا ملے گی، ٹریس پاس کی سزا ملے گی، سرقہ کی سزا نہیں ملے گی، اگرچہ آپ کی نیت جو ہے وہ چوری کرنے کی تھی لیکن اس کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شروع فی الجریمہ وغیرہ ہے، اس میں جرم کی سزا نہیں ہوگی بلکہ ٹریس پاس وغیرہ کی سزا ہوگی، لیکن عقاب تبھی ہوگا، یعنی سزا اسی وقت ہوگی جب آپ باقاعدہ طور پہ اس جرم کو نافذ کر دیں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے تفکیر و تسمیم ہو، تحذیر ہو، اور اسی طرح شروع فی الجریمہ ہو، اس کی ایسی کوئی سزا نہیں ہوتی اس میں، مطلب جو جرم جن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کتاب میں بھی اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو کہتے ہیں رکن المادی للجریمہ، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، ایجابیہ سلبیہ، اور پھر تفکیر و تسمیم میں کہتے ہیں سزا نہیں ہوگی یہ، اور اس کے بعد ہے کہ تحذیر کا جو مرحلہ ہے، کہتے ہیں کہ تحذیر جو ہے وہ معصیت، اگر وہ معصیت ہے
یعنی چاہے قانون کی ہو چاہے اللہ تعالی، معصیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس کو سزا ہوگی اس پر وہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکیں گے۔ قانون تو ظاہر ہے جب تک تعزیر ہے اور وہ کسی چیز کی مخالفت نہیں ہو رہی تو پھر وہ سزا نہیں دے سکتا۔ اس کی مثال یہاں پہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے شراب خرید لی، اب شراب خریدنا یہ تو اگر قانون نے اس کی کوئی سزا نہیں رکھی تو اس کی سزا نہیں ملے گی، لیکن بہرحال شراب خریدنا ایک معصیت ہے، گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ گویا کہ تعزیر میں اگر حقوق اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور آگے تنفیذ کا مرحلہ ہے، تنفیذ میں کہتے ہیں کہ وہ جب اس کو پوری طرح سر انجام دے لے تو پھر ہی اس کو سزا ہوگی۔ العقاب علی الشروع میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں کہ حدود و قصاص اسی وقت نافذ ہوتے ہیں جب آپ نے پورے کا پورا جرم کر لیا، لیکن اگر آپ نے وہ جرم شروع کیا تھا تو پھر اس میں اتنی ہی سزا ہوگی جتنی آپ نے مخالفت کی ہے قانون کی یا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سزا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ مطلب اس میں جرم کن کن مراحل سے گزرتا ہے، یہ تھوڑا سا یعنی ٹیکنیکل سا ہے سے